से जिस अहसन तरीके से नून लीग की लीडरशिप कल से पोर्ट्रेट कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब का भी एक क्लिप चल रहा है, वो उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखें, ये उस मुल्क की अदालत ने दिया है कि जहां की अदालतें इफ्तिखार चौधरी पैदा नहीं करती, फलान निसार साकिब पैदा नहीं करती। जिस मुल्क की अदालतों के अंदर ये होता है, जिस मुल्क के अदारों के अंदर ये होता है, जिस मुल्क के अदारों की ये तारीफ है, जिस मुल्क के अदारों की जनाब ये मदद है, पूरा उन्होंने जनाब एक नक्शा खींचा। और आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा इंटरनेशनल एजेंसी, दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी, दुनिया की सबसे पाकीज़ा एजेंसी, दुनिया की सबसे एक्यूरेट एजेंसी, दुनिया की सबसे इफेक्टिव एजेंसी, उसने ये फैसला दे दिया है। तो उस फैसले के बाद अब जनाब मैं मोमिन, मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार, मैं साधु, मैं गौस, मैं कुतुब, तो मैं कलंदर, तो मैं अल्लाह दा वली। और फिर पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टाइल क्या था, शुरू में लेफ्ट साइड पे ग्रेड 16 का अपना साबिक अफसर बिठाया हुआ था, जो सीएम सेक्रेटेरिएट में ग्रेड 16 की अफसरी करते रहे हैं। केस स्टार्ट किया जनाब, पहले एक इल्जाम जो अपने ऊपर था वो दोहराया और साथ ही ग्रेड 16 को अफसर को कहा कि हाँ अब बताओ। उसने अपनी अदालत लगाई हुई थी ग्रेड 16 के अफसर ने, उसने कहा नहीं जनाब इस केस के अंदर आप बरी। अच्छा, फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब दूसरा इल्जाम अपने ऊपर जो लगता था उसको पेश किया, फिर उस ग्रेड 16 के अफसर को कहते थे हाँ अब बताओ। वो आगे से कहता था जनाब आप इसमें नेकोका अकाउंट फ्रीज को खत्म करने के हवाले से उस एफईओस को एक मजिस्ट्रेट का फैसला, उसको बुनियाद बनाकर ओवरऑल ये साबित किया जी कि मैं तो बिल्कुल नेकोकार। लेकिन उस पूरी 1 घंटे की गुफ्तगू में तो दिलचस्प बात है वो ये कि रमजान शुगर मिल के 25 अरब रुपए का तस्करा नहीं किया मनी लॉन्ड्रिंग का। इस पूरी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने उन 47 जाली बैंक अकाउंट्स और 20 असली बैंक अकाउंट्स जो रमजान शुगर मिल के 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के, जो एफआईए और नैब जो है रमजान शुगर मिल के 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के, जो एफआईए और नैब जो है वो एंड रिजल्ट तक पहुंची हुई है, उसका तस्करा कोई नहीं किया। मजाल है जो कसम है जो नेड़े भी आए हों, पूरी 1 घंटे की गुफ्तगू में बड़े दावे किए, बड़ा अपने आप को साबित किया, लेकिन इस रमजान शुगर मिल का तस्करा कोई नहीं हुआ। इस 25 अरब की जनाब मनी लॉन्ड्रिंग का तस्करा कोई नहीं किया। कोई उसके हवाले से भी जनाब कोई कस्में, कोई वादे, कोई वहीद, कोई ढेला, कोई पाई, कोई आना, कोई रुपया, कोई तस्करा नहीं, उसकी तरफ नहीं आएंगे। तो जनाबे वाला वो कहते हैं ना कि पकड़ियां छोड़ के उड़ दिया पीछे जाना। शहबाज शरीफ साहब ये पकड़ी हुई को छोड़ के ना उड़तियों के पीछे ना जाएं। आप उस रमजान शुगर मिल के हवाले से, जिसके हवाले से आपके और आपके बेटे को इस वक्त नजर आ रहा है कि आप 25 साल की कैद बामुशक्कत, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे थे ये सेटिसाइड का कोई एक टेक्निकल सा कोई लफ्ज होता है, और अपने मुंह से कहना चाहते थे कि बाइज्जत बरी मैं कहूं, लेकिन मुंह से बाइज्जत बरी निकल नहीं रहा था, क्योंकि दिल में चोर सा पता था कि इस मामले में बाइज्जत नहीं है। कहना चाहते थे अद्दा अपना बाइज्जत लफ्ज बोला जाए, लेकिन पूरा नहीं बोला। तो जनाब आप आए, कोई 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रमजान शुगर मिल के ऊपर भी, केस के ऊपर भी कर लें, उसमें भी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स निकालें, उसमें भी बताएं कि मुश्ताक चीनी वाला मेरा तो लेना देना कोई नहीं, साबित करें। फलूदे वाला, पापड़ वाला, छाबड़ी वाला, रेहड़ी वाला, खिलौने वाला, सब्जी वाला, अंडे वाला, सैनिटरी वर्कर, क्लर्क, पीएन, 40 लाख से लेकर 4-4 करोड़ रुपया आ रहा और जा रहा है। और उन लोगों के अकाउंट्स हैं 47 जाली हैं, 20 असली हैं, और जो असली हैं वो भी इनकी जनाब गले के तोप और पाँव की जंजीर। तो मैं बड़े अदब से शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि जनाब आप कहते हैं ना बंदा मरिया खारियां तो शोक वजीराबाद, और भाईजान अपने वो बात करो जिसमें आप इस वक्त फंसे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका मुस्तकबिल तारीख है, जिसकी वजह से आप कहते हैं मैं हर के पाँव पड़ जाऊंगा, जिसकी वजह से कहते हैं मैं पाँव पड़ के मामला सॉर्ट आउट कर लूंगा, क्योंकि पता है, बेटे को भी पता है और बाप को भी पता है। और दूसरा टॉपिक जो बुनियादी तौर पे जिस पे मैं बात, चाइल्ड लाइन फाउंडेशन को कुछ इमदाद दी जाती है, वो कराची के लोगों पे खर्च करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है कराची का है, 300 मिलियन उसको दिए जाते हैं। ये सारे पैसे अगर हम मिला लें तो ये 26.6 अरब रुपए बनते हैं, जो हम मैंने आपको सिर्फ 7 या 8 बड़े इदारे बताए हैं जिनको जो हम पैसे देते हैं ये वो हैं।
باقی جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں, وہ تو ظاہر ہے کہ ہر شہر میں ہر طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں, اس کو میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا. لیکن یہ 7-8 بڑے ادارے جو کراچی کے لوگوں کو ہیلتھ کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں اور بڑی بہترین ہیلتھ کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں, ان اداروں کو سندھ حکومت 26.6 ارب روپے جو ہے اس سال دے رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ کی حکومت کی کاوش ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے کئی برسوں سے, پچھلے 6-7-8 برسوں سے, تو کراچی میں ہم نے بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام کروائے ہیں. کراچی کے لوگوں کے جو مسائل تھے ان مسائل کو کم کرنے کی ہم نے کوششیں کی ہیں. ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے کراچی کے سارے مسائل حل کر دیے ہیں, اور نہ ہم نے کیے ہیں نہ ہم نے دعویٰ کیا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے, یا تو انہیں پتہ نہیں ہے یا وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, چیف منسٹر صاحب ہوں, یا ہماری اور قیادت ہو یا کیبنٹ ہو, ہم نے کراچی کے مسائل کو ترجیح بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا یہ حق بھی ہے. کراچی سب سے بڑا شہر ہے, کراچی بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے جس سے وفاقی حکومت بھی چلتی ہے اور اسی سے دیگر صوبوں کو شیئر بھی جاتا ہے. تو یہ غلط قسم کا جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے 1100 ارب روپے, ذرا پوچھ لیجیے گا کبھی فواد چودھری آپ سے ملے کراچی میں, اسلام آباد میں, تو 1100 ارب روپے کا ذرا بریک اپ تو بتا دے کہ وہ کون سے 1100 ارب روپے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کراچی کے اوپر خرچ کر رہی ہے. اگر انہوں نے کچھ پیسے دیے بھی ہیں تو اس میں بھی اکثر منصوبے وہی ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کر رہے ہیں. آپ فیڈرل گورنمنٹ کی جو PSDP ہے اس کو دیکھیں کہ اس میں صوبہ سندھ کے لیے یا کراچی کے لیے کتنے پیسے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ صوبہ سندھ کے دیگر ڈسٹرکٹس کو بھی جو ہے وہ اگنور کرتی ہے, وہاں بھی کچھ نہیں دیتی ہے. اعلان 3 دفعہ کیا ہے اسد عمر صاحب نے کہ جی ہم 14 جو پرائرٹی ڈسٹرکٹس ہیں ان کی تفصیل بتائیں گے. کب بتائیں گے مجھے نہیں پتا کہ ہم نے وہاں پہ کیا کیا ہے. تو یہ اعلانات وہ کرتے ہیں. اچھا سعید غنی صاحب, کل پی ایم صاحب یہاں آئے ہوئے تھے تو ایک اعلان یہ بھی ہوا ہے کہ جو سندھ کے جزائر ہیں جس پہ سندھ حکومت نے اعتراض اٹھایا تھا ان کو چھوڑ کے دیگر جزائروں پہ نیا شہر بنانے کی بات ہوئی ہے. سندھ کے لوگ پہلے ہی ان چیزوں کو قبول نہیں کر رہے ہیں, تو سندھ حکومت کا اب کیا موقف ہے؟ دیکھیں, ایک تو آئینی طور پر, قانونی طور پر یہ سب کو پتہ ہے کہ جو زمین ہے وہ صوبائی حکومت کی ملکیت ہوتی ہے. صوبائی حکومت مختلف اداروں کو ان کی ضروریات کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی درخواست پر ان کو زمین دیتی ہے. اگر ریلوے زمین لیتا ہے تو وہ بھی صوبائی حکومت سے لیتا ہے, ان کو ایک خاص مقصد کے لیے زمین دی جاتی ہے. اگر KPT زمین مانگتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے تو ان کو دی جاتی ہے. اسی طرح اور ادارے ہیں وہ زمین مانگتے ہیں, ان کو اس ضرورت کے تحت ان کو زمین دے دی جاتی ہے. لیکن اگر وہ زمین اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی تو صوبائی حکومت کے پاس وہ زمین واپس ہوتی ہے. اور ابھی حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو KPT کی زمین ہے اس پر ہی آیا کہ اگر آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں تو زمین سندھ حکومت کو واپس ہو جائے گی. تو سندھ حکومت کا واضح موقف ہے کہ اگر وفاقی حکومت کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ سندھ کے کسی بھی علاقے میں کرنا چاہتی ہے, میں اس میں جزائر کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی بھی علاقے میں کرنا چاہتی ہے, سندھ حکومت کی مرضی اور وہاں رہنے والے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوگی اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان نہیں کر دیا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم سندھ حکومت سے بات کریں گے. تو اگر بات کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کن شرائط پر, کن ٹرمز پر, یا کیا ان کی سوچ ہے. پہلے جو انہوں نے کیا تھا اس پہ ہم نے اعتراض اٹھایا اور اس اعتراض کے نتیجے میں وہ کام آگے نہیں بڑھ سکا. تو باقی جو منصوبے اگر وہ اعلان کرتے رہیں تو PTI کے اکثر منصوبے اعلانات میں ہی ہوتے ہیں, کاغذوں میں ہی ہوتے ہیں, اس کے باتوں کی نظر نہیں آتے. ارباب ایک یہ بتائیے کہ آپ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت اور وفاق سرکار کراچی کی ترقی کے لیے ایک پیج پر آئی, دوسری طرف وفاق کی وزیر کہہ رہا ہے آپ نے ٹکا خرچ نہیں کیا, تو ایک پیج پر اسی سے ریلیٹڈ ہے جی. مطلب کافی عرصے بعد وزیر اعظم جب کراچی کے دورہ کرنے آئے تو اس دورے پر جب KCR اصل کے بنیاد رکھ رہے تھے تو وزیر اعلیٰ سندھ کو انہوں نے بلایا تھا, دعوت دی تھی اور خاموشی سے وزیر اعلیٰ سندھ چلے گئے تھے. تو یہ کیا مفاہمت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان, اور کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے اور چیف منسٹر کا عہدہ بھی ایک آئینی عہدہ ہے.
ہمارا تعلق بھلے مختلف سیاسی جماعتوں سے ہو، لیکن ہمیں جو آئینی ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آپس میں بات بھی کرنی چاہیے، ملاقات بھی کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنا بھی چاہیے۔ بدقسمتی سے اس بات کو وفاقی حکومت جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر وہ ہمیں آگے ٹکریں ماریں گے تو ظاہر ہے 2-4 ٹکروں کے بعد ایک آدھ ہم بھی مار دیں گے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اعلانات اس طرح کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر جس قسم کا مظاہرہ وفاقی حکومت کو ایک صوبائی حکومت کی طرف کرنا چاہیے اس کا ہمیں فودان نظر آیا۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جی خاموشی سے چھپ چھپا کے وزیر اعلیٰ چلے گئے، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ جو منصوبہ تھا جس کا اعلان کیا گیا، جو کراچی سرکولر ریلوے کا جو ایک لوپ ہے 44 کلومیٹر کا، اس کا جو گرے اسٹرکچر بنانے کا کام ہے جس کا افتتاح ہوا ہے، اس میں سندھ حکومت نے 6 ارب روپے ڈالے ہوئے پہلے سے، وفاقی حکومت نے 15 ارب ڈالنے کا فیصلہ بعد میں کیا ہے۔ تو اس موقع پر تو مجھے تو افسوس ہوا کہ چیف منسٹر صاحب کی وہاں پہ تقریر بھی ہونی تھی، لیکن آپ نے دیکھا وہاں جو صاحبہ موڈریٹر بنی ہوئی تھی جو اسٹیج سنبھال رہی تھی، انہوں نے اچانک سے یہ اعلان فرمایا کہ جی 3 افراد کی جو تقاریر ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی وقت کی کمی کے باعث۔ اب 3 کون تھے؟ ایک MQM کے کوئی صاحب تھے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق KCR کے منصوبے سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وفاقی حکومت کے اتحادی ہوں گے سو ہوں گے، وہ وفاقی حکومت ہے، KCR سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی گورنر سندھ صاحب، ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی بھی تقریر نہیں کروائی گئی۔ سمجھ میں آتی ہے دونوں تقریریں رہ گئی۔ بھائی چیف منسٹر سندھ کی تقریر تو طے تھی، انہوں نے کرنی تھی۔ اگر ٹائم کم تھا تو آپ اعظم سواتی کی نہ کرواتے، اسد عمر کی نہ کرواتے۔ اسد عمر صاحب نے بھی تقریر کی، اعظم سواتی صاحب نے بھی تقریر کی، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے بھی تقریر کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی منصوبہ بندی کے تحت چیف منسٹر صاحب کی تقریر جو ہے اس موقع پر نہیں ہونے دی گئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحب کا رائٹ بنتا تھا کہ تقریر کریں۔ ہم اس منصوبے میں حصے دار ہیں، ہم نے پیسے ڈالے ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ یہ خاتون ذرا دیکھیں، گرین لائن کا منصوبہ جب شروع ہوا تھا اس وقت ہم نے نہیں کہا تھا۔ اس کے بعد 2 پروجیکٹس ہیں ہمارے، جو ریڈ لائن ہے اور یلو لائن۔ یہ 2 منصوبے ہیں۔ اس میں جو میں تھوڑا سا اس میں وہ ہو رہا ہوں کنفیوز کہ یہ ریڈ لائن یا یلو لائن جو ہے غالباً جو کورنگی سے آنی ہے، جو کورنگی سے ریڈ لائن نہیں، یلو لائن کورنگی سے جا رہی ہے۔ یلو لائن جو ہے اس پر تو ہم کافی ایڈوانس اسٹیجز پر ہیں، اس پہ کافی کام ہوا ہے، اور دوسری جو ریڈ لائن ہے اس پر بھی کافی کام آگے بڑھا ہے۔ میں یہ بات کل بھی پرسوں بھی جب میں نے بات کی تھی تو اس وقت میں نے ایک بات گزارش کی تھی کہ وہ منصوبے جو یا تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہوں یا فورن فنڈڈ ہوں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ افتتاح کر دیں اور باقی جتنی کارروائی وہ بعد میں کریں۔ بدقسمتی سے KCR میں یہ ہوا ہے کہ افتتاح پہلے ہو گیا ہے اور اس کے اوپر جو باقی کام ہے وہ بعد میں ہوگا، لیکن ہم نے اپنے ان منصوبوں پر کام کیا اور یہ منصوبے شروع ہونے کے قریب ہیں۔ اس میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ KWSSIP کا بھی منصوبہ تھا، کراچی واٹر بورڈ کا جو پروجیکٹ تھا اس میں بھی کئی سال لگے اس کو فائنلائز ہونے میں، شروع ہونے میں، وہ شروع ہو رہا ہے۔ کلک کا جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی کئی ٹائم لگا، بہت عرصہ لگا اس کو شروع ہونے میں، وہ شروع ہو گیا ہے۔ KNIP کا پروجیکٹ ہے، وہ منصوبہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے، لیکن ان منصوبوں کو شروع ہونے کے دن سے کئی مہینے پہلے اور کئی سال، شاید 1.5 سال بھی لگ جاتے ہیں، 2 سال بھی لگ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ گراؤنڈ پہ آتے ہیں۔ مزید